अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में होने वाले मुबैना नारवा सलूक के खिलाफ उनके अहल खाना अक़वाम मुत्तहिदा पहुँच गए हैं। नून लीग के कायद मियाँ नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए लाहौर से लंदन पहुँच गए हैं, जबकि इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस 2 की समाअत भी अपने इख्तिताम के करीब बहुत तेज़ी के साथ पहुँचती दिखाई दे रही है, जो आज 7 घंटे से ज़्यादा वक्त तक जारी रही। इमरान खान और बुशरा बीबी से जेल में मुबैना नारवा सलूक पर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी से मुदाखलत की दरख्वास्त एक ऐसे वक्त में की गई है कि जब आज ही अलीमा खान ने इमरान खान को एक और मुकदमे में सज़ा जल्द सुनाए जाने का खदशे का इजहार किया है। अलीमा खान के बकौल तोशाखाना केस 2 की समाअत बहुत उजलत में की जा रही है और इमरान खान को अंदाज़ा है कि इस केस में फ़ैसला भी उनके खिलाफ आएगा, जिसके तहत उनको तोशाखाना केस 2 में सज़ा सुनाई जाएगी। अलीमा खान ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया है कि मौजूदा हालात में इंसाफ की फराहमी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब आज इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जेल के अंदर पहुंचने में तो नाकाम रहे, मगर उन्होंने आज PTI के अंदर ग्रुप बंदी का वाज़ेह तौर पर एतराफ़ कर लिया है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर का कहना यह था कि पार्टी के अंदर एक तनाव मौजूद है और ग्रुप बंदियाँ चल रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने सवाल उठाया कि आखिर ये ग्रुप बंदियाँ किसने की हैं, और साथ ही PTI अरकान से ये दरख्वास्त भी की कि वो ग्रुप बंदियों का हिस्सा ना बने। मज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना ये था कि कमज़ोर पोजीशन में मज़ाकरात होते हैं, ना कि जंग होती है, जबकि PTI को कमज़ोर करके ग्रुपों में बांटा जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये इल्ज़ाम लगाया कि वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ कोई वादा पूरा नहीं किया और ना सैलाब आने पर कोई खातिर खा इमदाद की गई है, बल्कि वफाकी हुकूमत को जो ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए थी वो भी नहीं निभाई गई। PTI को अब इमरान खान के अगले सज़ा का खदशा क्यों लाहक हो गया है और खान समेत बुशरा बेगम की जेल में हालत इज़हार का मामला अक़वाम मुत्तहिदा पहुँचने पर हुकूमत को कितनी परेशानी है और PTI की इस दरख्वास्त से क्या तवक्कुआत हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत और नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने वक्त निकाला। नियाज़ी साहब, चूँकि खबर का कैंप बुनियादी कैंप आप लोग बने हुए हैं तो आप लोगों से आपसे आगाज़ करते हैं। जो आज हमें ये खबर आई कि अडयाला जेल में तोशाखाना केस 2 की जो समाअत है वो तकरीबन 7 घंटे से ज़ायद चली, ये जितनी लंबी लंबी समातें चल रही हैं, इस वजह से आप लोगों को ये खदशा है कि उनको इस केस में भी सज़ा होगी, या ओवरऑल माहौल को देखते हुए आपको लग रहा है कि इतनी सज़ाएं दे दी हैं तो एक और में भी दे देंगे? देखें, मैं एक दफ़ा ट्रायल में खान साहब के पास मौजूद था, इद्दत केस चल रहा था और साथ अलकादर भी चल रहे थे, 2 केस इकट्ठे चल रहे थे। तो हमने कहा कि जी ट्रायल चल रहा है तो आप एविडेंस के लिए गवाह मौजूद है, आप थोड़ी देर ठहरें। तो खान साहब कहीं थोड़ा सा वाशरूम जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा यार बात सुनो, ये तो मुझे ही पता है मुझे सज़ा ही होनी है। तो वो तो हमें ही पता है कि जो चीज़ें चल रही हैं, यानी एक केस ख़त्म होता है दूसरा ख़त्म शुरू हो जाता है। अब देखें, जब अलकादर केस जिसकी अपील पेंडिंग है जो लग नहीं रही, ये आपको याद है कि जब ये अलकादर का केस इसकी 2 से 3 महीने जजमेंट रिजर्व रही और हम कहते हैं कि ये जजमेंट सुनाए, इधर से 26th अमेंडमेंट आ रही थी, वो 26वीं तरमीम के लिए एक फील्ड सेट हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को लाया जाए, ऐसे जजेस को जहां ये अलकादर का केस लगेगा। और वो साबित हो चुका है कि वो चीफ जस्टिस सिटिंग जो है, अभी जो चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उसके पास केस पेंडिंग है और हम अर्ली हियरिंग लगाते हैं, हमने साथ बेल की पटिशन लगाई, वो केस नहीं लग रहा। देखें शिफा, एक आदमी कहता है कि मेरा केस, मुझे सज़ा हुई है, आप सुने व्हाट्सोएवर आप फैसला करें, तो वो अगर एक जज साहब वो केस नहीं लगाते तो इसके पीछे क्या है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इस केस को भी इस केस को कभी रोका जाता है, कभी केस लगता है तो रात को मीडिया पे आ जाता है जी केस मनसूख हो गया है। अब इस केस में तेज़ी आ गई है, इसमें तेज़ी आ गई है, फिर शायद अलकादर लगेगा तो उसमें खान की कुटल हो जाएगी। यानी खान को उतने तक अंदर रखना है जितने तक खान बात नहीं मानता। खान ने कहा था, कौन सी बात? कंप्रोमाइज, डील, डायलॉग कि हमारे साथ करें। नहीं तो डायलॉग तो कर रहे थे खान साहब ने, दरमियान में आप लोगों ने डायलॉग तो किया गवर्नमेंट के साथ। देखें, गवर्नमेंट के साथ हम तो डायलॉग यही कह रहे हैं ना कि हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस करो और 26th अमेंडमेंट करो, और हमने क्या डायलॉग कर रहे हैं और इनके साथ बैठ के क्या करना है? जब मैंडेट भी आपने चुरा लिया 8 फरवरी को, तो हमने तो मैंडेट ही मांगना है ना। तो खान तो यही कह रहा है और कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात। तो खान साहब ने कहा हाँ, उनसे मुज़ाकरात मेरे हो सकते हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। अगर कोई रियासत के मफाद में, जिस तरह अब हालात है, मतलब इतना बड़ा इशू है ये जो फ्लड है, चाहे KPK में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे सिंध में हो, चाहे
اس پہ خان صاحب کا ایک پورا ایک بیان آنا چاہیے تھا. اگر میں ملتا, کوئی میڈیا کے لوگ جاتے, تو آج دیکھیں نا, یہ تو بہت بڑے حالات ملک میں, جس طریقے سے کے پی کے میں حالات چل رہے, تو خان کی اسٹیٹمنٹ ہی باہر نہیں آتی. اچھا, خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ باہر نہیں آتی. رانا صاحب آپ کی طرف آؤں گی. نیازی صاحب سے میں نے ان کا موقف لیا کہ کیوں پی ٹی آئی کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اس توشہ خانہ کیس 2 میں سزا جلد ہو جائے گی, کہ بھائی بڑی عجلت سے چل رہا ہے, لمبے لمبے ٹرائل چل رہے ہیں. حکومت کو کیا لگ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں آپ کو لگتا ہے سزا معطلی سے پہلے دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی, یا سزا معطلی کے فوراً بعد دوسرے کیس میں سزا ہو جائے گی جو کہ توشہ خانہ کیس 2 بنے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے دیکھیں, اس وقت تو حکومت کا فوکس فلڈز پہ ہے, اور ہماری تو کوشش ہے کہ عوام کو ریلیف پہنچایا جائے, اور جتنی بہترین طریقے سے ہم ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں وہ کریں. تو جو آپ کا سوال ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہے آج کے پولیٹیکل سیناریو میں, کہ حکومت کی کوشش ہے کہ خان صاحب کو سزا سنائی جائے یا کچھ کیا جائے. حکومت از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ خان صاحب. اور دیکھیں, یہ ضرور ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ خان صاحب کا فلڈز پہ بیان آنا چاہیے تھا. دیکھیں, خان صاحب اب اس وقت سیاست نہیں کر رہے, وہ اس وقت 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر. تو ابھی اگر ان کا کوئی ایک کیس پہلے سلو تھا, اب کوئی پروسیکیوشن یا ایویڈنس آ گئی ہوگی, یا جو بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ کیس کبھی سلو ہوتا ہے کبھی تیز ہو جاتا ہے, اپنی نیچرل سپیڈ وہ ضرور پکڑا ہوگا. لیکن یہ کوئی ہماری کوئی حکومت اس پہ کوئی فوکسڈ ہے نہیں, حکومت اس پہ فوکس نہیں ہے. پی ٹی آئی کو کیا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا, جنرلی اسپیکنگ یہ ہوتا ہے کہ جب چور کی داڑھی میں تنکا ہو تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو پھر اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی, تو ظاہر سی بات ہے کوئی گلٹ ہوگی ان کے اندر, جس کی بنیاد پہ ان کو چل رہے ہیں نا رانا صاحب, ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سزا ہو جائے گی. عدت کے سائفر کیس ادھر سے بھی ہوئے ہیں نا. چلیں, وہ دیکھیں, ٹرینڈ تو یہ بھی تھا کہ اگر عدت میں ان کو ریلیف بھی مل گئی تو ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے. لیکن ہم وی آر لیسٹ بادرڈ. دیکھیں, بات یہ ایک کریکشن میں ضرور پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ خان صاحب دیکھیں سیاست نہیں کر سکتے, نہ ان کے بیانات کی کسی کو ضرورت ہے. وہ ابھی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کو سزا کاٹنے دیں سکون سے. جب وہ سیاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جو ملک کا نیریٹو ہوتا ہے, جو ریاست کی کاوش ہوتی ہے, اس کے برعکس ہی وہ بات کرتے ہیں. ان کی جو ٹویٹس ہیں اس سے بڑا یہ کلیئرٹی کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں, اور وہ ابھی بھی تقسیم سیاست کی طرف. تو میرے خیال سے یہ وہ جب ان کو سیاست کا موقع ملے گا انہوں نے غلط ہی سیاست کرنی. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو اپیلز نہیں کرنی چاہیے اپنے فیصلوں کے خلاف, آرام سے خاموش بیٹھ کے جیل کاٹیں, یہ از دس یو آر ٹرائنگ ٹو سے بیسیکلی؟ نو ناٹ ایٹ آل. میں کہہ رہا ہوں ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. ان کو فلڈ کے اوپر بیانات ہمیں نہ ضرورت ہے, وہ جیل سزا کاٹے, اور اپنے جو ٹرائل ہے ان کو وہ کریں, اپیل بھی کریں. اچھا, کے پی گورنمنٹ نے ویسے رانا صاحب, آج کے پی گورنمنٹ کے جو سی ایم ہیں, سی ایم خیبر پختونخوا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے ہمارے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا فلڈز میں. دیکھیں, ان کو ایک تو پتہ ہونا چاہیے کہ وفاقی حکومت کا رول کیا ہے. جو این ڈی ایم اے کا رول ہے وہ آپ کو پروجیکشنز دیتا ہے, فور وارننگز دیتا ہے کہ کیا ڈیزاسٹر آ سکتا ہے, اور پھر جو پی ڈی ایم ایز ہیں ان کے ساتھ مکمل کوآرڈینیشن رہی, کے پی کے کی پی ڈی ایم اے کے ساتھ بھی مکمل کوآپریشن رہی. افواج پاکستان کو جہاں ضرورت پڑی کہ ان کی اسسٹنس کی ضرورت ہے تو وہ بھی ڈپیوٹ کی گئی. ہر لحاظ سے دیکھیں, اصل اب جو ایشو ہے کہ اب تو بجٹس, جو صوبوں کے بجٹس جو ہیں وہ وفاق سے زیادہ ہیں, ان کے ڈیولپمنٹ بجٹ. صوبے کے پاس تو ویسے ہی کوئی نہ ہیلتھ ہے ان کے پاس, نہ صوبوں کے پاس ایجوکیشن ہے, نہ سینیٹیشن ہے. یہ سارے جو رول ہیں جہاں ڈیلیوری ملنی ہے, ڈیلیوری کے سارے رول صوبوں کے پاس ہے. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی میڈم مریم نواز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ ہیں, وہ ہر جگہ پہنچ رہی ہیں, انہوں نے پوری انتظامیہ کو ہلایا ہوا ہے. تو جو رول وفاق نے پنجاب کے لیے ادا کیا وہی رول وفاق نے کے پی کے لیے ادا کیا. تو یہاں وفاق جو ہے تفریق نہیں کرتا کسی بھی صوبے کے اندر. لیکن یہ افسوسناک ہے کہ کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں, جو ان کا اپنا رول تھا وہ تو وہ ادا نہیں کرتے ابھی. نہ وہ جو جن کی شہادتیں ہوئی ہیں ان کے وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں, نہ وہ ہیلتھ, ایجوکیشن اور اس طریقے سے وہاں ڈیلیوری دے پا رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر, اور نہ جس طرح نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ محنت کر رہی ہیں. تو پھر انہوں نے شکایتیں لگانی ہیں کہ جی وفاق یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا. کیونکہ وفاق نے ایمرجنسی لگائی نا, اس لیے وفاق سے یہ ایکسپیکٹیشن شاید ان کی ہے. وفاق نے ابھی پچھلے دنوں ایمرجنسی کا اعلان کیا موسمیاتی اور زرعی.
تو بالکل اس کے اوپر ہم سارے جو چیف منسٹرز ہیں ملک کے ان کو مدعو کریں گے اور ایک لائحہ عمل تیار ہوگا جس میں صوبوں کا رول بڑا کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آئے گا اور وفاق کا رول کی بھی کلیئرٹی آئے ٹھیک ہے گی. نیازی صاحب، میجورٹی جو ایگزیکیوشن ہے وہ صوبوں کے پاس. ٹھیک ہے نیازی صاحب، رانا صاحب نے مشورہ دیا بھائی کہ آپ بے شک اپیلیں شپیلیں کریں لیکن سزا گزاریں. خان صاحب کو چاہیے کہ وہ سزا کاٹیں، اور یہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہوگا انہوں نے ایسے کام کیے ہوں گے کہ پی ٹی آئی کو لگ رہا ہے کہ ان کو سزا ہوگی. دیکھیں ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. کہ رانا صاحب سے یہ میں پوچھتا ہوں کہ ایک صوبے کا ایک صوبے کا سی ایم ہے، وہ کہتا ہے بجٹ سے پہلے بھی خان صاحب کہتے ہیں مجھ سے ملاقات کروائی جائے، یا دوبارہ ابھی بلایا کہ جی جو حالات چاہ رہے ٹیررزم کے میں ان سے ملاقات کروائی جائے. آپ تو ان کو سی ایم کو، چیف ایگزیکٹو ہے ایک صوبے کا، اس کو آپ ملاقات نہیں کرنے دیتے. بات سیاست کی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم خود ملیں گے، ہم خود جائیں گے افغان طالبان سے ملنے، نہیں، طالبان گورنمنٹ سے ملنے. میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہے عمران خان سے ملاقات کو تو ان کو ٹائم دیں. پنجاب جو ہے اپنا، آپ کی جو جیل ہے وہ کس کے انڈر ہے؟ کون ہے سپریڈنٹ جیل؟ انہی کے انڈر ہے، پنجاب کے انڈر ہے. یعنی یہ جو جس طریقے سے یہ بدلہ لے رہے ہیں نا، یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک آدمی کو آئسولیشن میں رکھ دیں، آپ اس کا اخبار ٹی وی تک بند کر دیں، میں آپ کے پاس سپوکس پرسن ہوں، مجھے نہ ملنے دیں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا آرڈر ہو، اسی جج کا، ہماری کنٹیمپٹ پینڈنگ ہو، تو آپ کون سا انصاف کہتے ہیں؟ اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ وہ فارمر پرائم منسٹر ہے، اگر وہ جیل میں بیٹھا ہے، ایک پارٹی کا ٹل ٹوڈے وہ ہیڈ ہے، تو اس کی سٹیٹمنٹ باہر ہمیں یار لازمی آنی چاہیے. اس کے کنسرن کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ جس نے چاروں صوبوں سے ووٹ لیے ہیں، انہوں نے تو ووٹ نہیں لیے. ایک آپ نے پنجاب سے، کے پی کے سے، سندھ سے لارجسٹ جماعت ہے، تو آپ کہتے ہیں جی ان کا موقف ہی نہ ہے. اچھا، آپ لوگ جو گئے ہیں اقوام متحدہ، جی، اس سے آپ کو کیا امید ہے کہ کیا ہو جائے گا وہاں سے؟ دیکھیں نا، ہیومن رائٹس کے لیے آپ جو آپ کی انہوں نے غزہ کے لیے کیا کر لیا؟ روزانہ وہاں پہ کتنے بچے مرتے ہیں نیازی صاحب؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ تو اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ نے 2 سال سے کیا کیا 8 فروری کے بعد. یہ ہمارا جو ابھی کہتے ہیں کہ جی آپ اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر کیوں آ رہے ہیں، ہمیں بتائیں جی اسٹینڈنگ کمیٹی، آپ جی اسمبلی سے باہر کیوں آ رہے ہیں؟ ہم نے چپ کر کے تو نہیں بیٹھے رہنا نا، ہم نے بھی بیٹھ کے اپنا موقف بیان کرنا ہے کہ یہ اب پتہ چل رہا ہے نا دنیا کو. اب دیکھیں کہ اگر انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ بات جائے گی کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف اتنے جھوٹے مقدمات ہیں، وہ جیل میں جس طریقے سے اس کو پورے اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس سے ڈپرائیو کیا ہوا ہے، تو یہ موقف اقوام متحدہ کے پاس جانا چاہیے. کیونکہ اقوام متحدہ اگر تنظیمی ساری جو آپ کی این جی اوز ہیں، جب وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے دنیا میں، کہیں بھی انسانی حقوق کی وائولیشن ہوتی ہے، تو ہمیں بھی وہاں جا کے یہ لازمی، اور اس سے لازمی فرق پڑے گا. اچھا نیازی صاحب، کوئکلی یہ بتائیے، پھر میں رانا صاحب کی طرف چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ایک اور جو خان صاحب کے کیسز دیکھ رہے ہیں، سلمان صفدر صاحب، ان کا پچھلے دنوں یہ بیان آیا تھا، اور وہ ظاہر ہے پریوی ہیں، بہت ساری ڈیٹیلز، بہت سارے کیسز وہ خان صاحب کے خود دیکھ رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسز اتنے نہیں لڑ سکتے، ایک حد تک ہی ہم کیسز وکیل لڑ سکتے ہیں، آپ سیاسی حل نکال لیں. وہ یہ کس کو مشورہ دے رہے ہیں؟ پارٹی کو، خان صاحب کو، کس کو؟ نہیں، سلیمان صفدر صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیس جس طریقے سے ہمیں اس طرح ہم تھک گئے ہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ یار یہ جو ہم کیس ہائی کورٹ میں ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن بھی دیتے ہیں تو وہ نہیں لگتی، تو اٹ مینس کہ یہ ہمارے خلاف کیسز نہیں ہیں. وہی میرے پہلے والی بات ہے کہ یہ کیسز، چاہے وہ سائفر تھا، چاہے وہ عدت تھا، چاہے یہ القادر ہے، چاہے یہ جو ابھی توشہ خانہ 2 ہے، تو یہ مطلب ہے کہ وہ وہی بات کر رہے ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی کمپرومائز میں نہیں آنا. تو وکیل کی شاید کہنے کا یہ تھا کہ یہ تو اسی طرح کیسز ہیں کہ میرٹ پہ تو میں تو وکیل ہوں، میں تو پریکٹس کرتا ہوں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ تو کچھ چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی اور حل نکلے. تو وکالت کے اس تناظر سے بتا رہا تھا کہ وکالت کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں تو یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ یہ 5 منٹ کا کیس بھی نہیں ہے، یہ بیل کا کیس ہے، یہ جو القادر ہے. اس تناظر میں کہا کہ خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے، مقصد ایک ہے کہ خان صاحب کمپرومائز کریں. رانا صاحب اقوام متحدہ کا جو دروازہ ہے وہ پی ٹی آئی نے کھٹکھٹایا ہے، اور انہوں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ٹارچر کا ورڈ اس میں استعمال کیا گیا کہ بھئی یہ سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے یہ نفسیاتی ٹارچر ہے اور ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. اس کا آپ کو کیا امپیکٹ لگ رہا ہے؟ کچھ امپیکٹ نکلے گا یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا؟ دیکھیں، جو جھوٹ ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اور اس کا پھر امپیکٹ بھی نہیں ہوتا. اور جب وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ کوئی ناروا سلوک ہو رہا ہے، نہ ٹارچر ہو رہا ہے،
نہ کوئی ایسی کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، زیرو امپیکٹ ہوگا، کیونکہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے نیازی صاحب، اور بس ان کو کرپشن کے اوپر تسی سزائیں جھوٹ ہوئی بول رہے ہوئی ہو ہیں۔ نیازی اور صاحب، تسی جھوٹ بول رہے ہو والا۔ وہ اور اس پہ کیا 180 ہونا ہے؟ مقدمہ جھوٹے نہیں ہیں رانا صاحب، یہ جو مقدمات بنائے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ثابت ہو گیا، عدت جیسا نہیں کیس جو پوری نہیں، دنیا میں انہوں نے مشہور ہو دیکھیں گیا، جو جو آپ کا سائفر جو جیسا کیس سامنے آ گیا، آپ کے میں اس کو میں بتاتا ہوں، جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ان کے ساتھ ناروا سلوک ہو رہا ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، تو یہ ساری غلط بیانی ہے، اور آئسولیشن غلط میں بیانی رکھنا جب سر آپ کریں گے، ٹارچر ہی ہوتا ہے، اور کیا جب آپ ہوتا ہے جھوٹ کے کہ اوپر کسی کو نہیں، آپ ان کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جو ایک عام قیدی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، ان سے بلکہ بہتر ہو رہا ہے، ان کو جیل کا بھی سائز بھی عام ڈبل قیدی کے ملا ساتھ ہوا ہے، ہو رہا ان بنا کو دی ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کو کھانا بھی اچھا ملتا ہے، ان کو ساری فیسیلیٹیشن ہے، کوئی جو ہے وہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایکسیس بھی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ غلط بیانی جب آپ کریں گے تو تو اس رانا کا صاحب کوئی آج امپیکٹ اوپن ہوگا، ٹرائل زیرو تھا، امپیکٹ ہوگا۔ دیکھیں آج اوپن ٹرائل تھا، اوپن ٹرائل میں آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیا؟ آپ سے مراد یہ ہے کہ وہاں اوپن ٹرائل میں جیل اتھارٹیز نے ان کی بہنوں کو، وکلاء کو اور میڈیا کو کیوں روکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو اس کی میں نے وجہ بتا دی تھی نا، اوپن جب ٹرائل کا کیا مقصد ہے؟ خان صاحب جو، میں آپ کو بتاتا ہوں، جب ایک قیدی جو 14 سال کی سزا کاٹ رہا ہے کرپشن کے اوپر، جب وہ کہے گا کہ ایک صوبے کا بجٹ نہ پاس کرو، جب وہ کہے گا کہ جا کے آپ رانا جو صاحب میں نے یہ بات فارن نہیں کی، پالیسی ہے، آج نہیں کے نہیں، میں ٹرائل آپ کو وہی بات نہیں میں آپ کو اس کا نہیں میں نے جواب دے رہا آج ہوں، کے ٹرائل بالکل کی میں بات آپ کے کی ہے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ سر، تو توشہ پھر خانہ جب 2 کا ٹرائل تھا، ایک آج توشہ قیدی خانہ 2 جو کا کہ ٹرائل تھا۔ سزا یافتہ ہے، جب وہ سیاست کرے گا تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے اوپر ریاست کو جہاں موقع ملے گا وہ سیاست کو روکے گی، اس کو کرنے کی، اس جو ایک آپ سیاسی اس سے مراد یہ ہے ماحول کہ میں خرابی پیدا کریں گے اس میں۔ ایک آدمی جو جیل کے اندر بیٹھا ہے، جو 8 فروری سے جیت چکا ہے، آپ اس کے کسی باہر اچھے بیان سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ عمران خان کا کوئی بیان آ جائے گا تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، پاپولیرٹی تو اس کی پہلے 90% تک ہے، تو لوگ اس کے ساتھ تو ویسے ہی شامل ہو رہے ہیں، تو یہ تو آپ کو خوف ہے نہیں رانا اچھا، صاحب، آج جس رانا نہیں، صاحب علاقے ہنس رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف، بڑا ریلیکس ہے مجھے رانا کوئی صاحب، خوف نیازی صاحب۔ نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی لیکن آپ کی رانا کوئی صاحب، ریلیونس ہے۔ میرے پاس لاسٹ منٹ ویسے رہ گیا ہے، اسلامک سمٹ کے لیے ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ہیں، آپ کو رانا صاحب ویسے یہ چیز عجیب لگی کہ آج تک کوئی اسلامک سمٹ جو ہے وہ غزہ کے اوپر، فلسطین کے اوپر نہیں ہوئی، لیکن قطر کے اوپر اسلامک سمٹ ہو گئی اور سارے وزرائے اعظم اور سارے بڑے بڑے جو ہیں اسلامی سربراہ جو ہیں وہ سارے چلے گئے، یا آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو پاکستان نے اس کا جواب ڈٹ کے دیا، اور جب تک آپ جواب ڈٹ کے نہیں دیں گے تو تب تک یہ چیز رکے گی نہیں۔ آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں یہ ایک طریقے سے غزہ کے اوپر ہی ہے کہ اسرائیل جس نے غزہ میں تباہی مچائی، جس نے پھر 6-7 ملکوں کی سوورینٹی کو چیلنج کیا، کیا آپ اس کو بے لگام رہنے دیں گے؟ تو مدعا تو اسرائیل کا ہی ہے، اور وہ شروع غزہ سے ہوتا ہے، اختتام بھی اس کا غزہ سے ہی ہوتا ہے اور فلسطین سے ہی ہوتا ہے، تو میرے خیال سے ٹاپک وہی ہے، اور اس پہ میری امید یہ ہے اور خواہش یہ ہے کہ خالی کنڈمنیشن کے اوپر جو ہے وہ یہ معاملہ نہ رکے، ایسے کوئی سٹیپس لیں جس سے اسرائیل کو لگام ڈالی جائے، اس جو غزہ کے اندر تباہی مچی ہوئی ہے اس کو روکا جائے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے رانا احسان افضل صاحب، ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور نیازی صاحب کو اپنی جماعت کے حوالے سے یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو ریکارڈ پر لانا تھا، ظاہر ہے ہم خاموش تو نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے ہم اقوام متحدہ گئے ہیں اور ہم نے اقوام متحدہ کا رخ کیا تاکہ ہم ہر چیز کو ریکارڈ پر لے کر آئیں اور بتائیں کہ دنیا کو کہ عمران خان صاحب کے اوپر کیا ٹارچر ہو رہا ہے۔ ساتھ ہی رانا احسان افضل صاحب نے اس چیز کو رد کیا، انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، سب ملاقاتیں سب ہوتی ہیں، اور جب کوئی قیدی سیاست کرے گا تو ریاست اپنا راستہ جو ہے وہ لے گی، تو یعنی کہ قیدی یہاں پر سیاست نہیں کر سکتے، حالانکہ مجھے تو یہ یاد تھا کہ قیدی تو الیکشن بھی لڑتے ہیں، لیکن خیر بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے، ہمارے رولز اینڈ ریگولیشنز اکثر ایک دوسرے کو کانٹریڈکٹ کرتے ہیں اور ہمارے قانون بھی ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال پروگرام میں ذکر گزشتہ ہفتے دوحہ میں حماس کی قیادت کو اسرائیل کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کے تناظر میں آج OIC کے ہنگامی سربراہی اجلاس کا، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت 50 سے زائد ممالک کی قیادت شریک ہوئی۔ اپنے خطاب میں امیر قطر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے کہا کہ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دی ہیں اور گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔
ترک صدر رجب طیب ایردوان نے اپنے خطاب میں موقف اپنایا کہ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا اور اب اسرائیلی جارحیت ثالث کا کردار ادا کرنے والے ملک قطر تک بھی پہنچ گئی ہے۔ اس سے قبل وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک پلیٹ فارم پر اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز بھی دے چکے ہیں۔ دوحہ میں ہونے والی OIC سمٹ میں سے اب نکلے گا کیا، اور اسلامی ممالک کی قیادت اس وقت کہاں کھڑی ہے، اور کیا وہ غزہ کی جنگ رکوانے کے لیے بھی کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں، یا ان کو صرف قطر یا انڈیویجول باقی ممالک کی فکر زیادہ ہے اور غزہ کے اوپر بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں سامنے آ کر سکتے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ سے بوسٹن یونیورسٹی کے ڈین ڈاکٹر عادل نجم صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی جارحیت غزہ میں مسلسل جاری و ساری ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اور وہاں پر چاہے اس قسم کا کوئی اجلاس ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس جارحیت کو رکوایا نہیں جا سکا مسلمان ممالک کی جانب سے، کم از کم اگر ہم دیکھیں، اور وہاں پر کسی طور پر کوئی پریشر گروپ بھی نہیں بنایا جا سکا، کسی طور پر ان کو کسی بھی طریقے سے انڈر پریشر نہیں ڈالا جا سکا۔ تو یہ جو دوحہ کے اوپر یہ حملہ اسرائیلی جارحیت دکھائی گئی پچھلے ہفتے، اور اس کے بعد اب فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر OIC کا اجلاس بلانا، اسلامک سمٹ کانفرنس کرنا اور سارے 50 ممالک کے سربراہان کو بلا لینا کہ بھئی ہم جمع ہو رہے ہیں، اس سے کوئی نکلے گا آؤٹ کم؟ کیا آبجیکٹیو ہے، سمجھ میں آیا آپ کو کچھ؟ دیکھیں آؤٹ کم نکلے نہ نکلے، ہونا تو اہم بھی ہے اور ضروری بھی تھا۔ اور دیکھیں نا، کسی کی جب دکھ ہوتا ہے تو پھر جو اس کے دوست ہوتے ہیں وہ آ کے تعزیت کرتے ہیں اور آ کے اس کی ڈھارس بندھاتے ہیں، تو ایک لیول تو وہ ہے نا اس کا، اور وہ اس سے پہلے بھی ہوا، ہمارے وزیر اعظم بھی گئے، آپ نے دوسرے ممالک کے بھی گئے کہ انہوں نے قطر سے جا کے یکجہتی کی اپنی جو ہے اظہار۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس یکجہتی کے اظہار سے یا تعزیت سے آگے کچھ نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، چاہے وہ اس میٹنگ میں نکلے یا اس کی وجہ سے نکلے۔ سو یہ اہم ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ اہم ہے یا نہیں ہے۔ پتہ تب لگے گا پارٹلی کہ اس کا جو ریزولوشن وغیرہ ہے وہ کیا ہے، اور اس سے زیادہ کہ اس کے بعد کیا ان ممالک میں کوئی ایسے عمل ہوں گے آن دا گراؤنڈ جس کو ہم دیکھ سکیں کہ فرق پڑے۔ ایک اور بات میرے خیال میں صبح سے جب یہ دیکھ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ ہم نے ان اے وے، یہ دیکھیں ہم جو مسلمان ہیں، ظاہر ہے ہمیں اس کا بہت زیادہ دکھ ہے، لیکن اس کو ہم نے جب بہت زیادہ انٹرنلائز ایز مسلمان مسئلہ بنا لیا ہے، لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تو انسانی مسئلہ ہے نا۔ فار ایگزامپل، اگر اس میٹنگ میں فرانس کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوتے یا برطانیہ کے وزیر اعظم بھی بیٹھے ہوتے ایز گیسٹ آف OIC، سڈنلی میسیجنگ فرق ہو جاتی۔ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان سے کہا گیا یا نہیں کہا گیا، لیکن میں ایک طرح سے تجویز دے رہا ہوں، اور ہمیں اب یہ پھر موقع ملے گا ایک ہفتے میں یونائٹڈ نیشنز میں، آپ دیکھیں گے وہ سارے جو آتے ہیں صدور ہر سال، وہ ہوگا، وی ول ہیو دیٹ اپرچونٹی۔ سو اس قسم کی چیزیں اگر اس میٹنگ سے نکلتی ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں یہ سوائے اس کے، دیکھیں ایک میں مشکل سی بات ہے لیکن کرنا چاہوں گا کہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ قطر پہ کیا ہوا پچھلے ہفتے، سوال تو یہ ہے کہ جو قیامت ڈھائی گئی پچھلے سالوں سے، مہینوں سے، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں 70 سال سے غزہ میں اور فلسطین میں، اس کے بارے میں کوئی موومنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، رائٹ؟ بالکل، دیٹ از وہ پیمانہ ہے جس پہ ہمیں اس کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان ممالک کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کچھ کرنے کو ہے نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی آتی ہے نا، یہاں پر جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا وہ پوائنٹ تو اس لیے ان کے لیے اہم نہیں لگتا کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہونی ہوتی تو پھر مطلب ہوتی ہی اس وجہ سے کہ بھئی فلسطین میں آج تم لوگوں نے اتنے سینکڑوں بچوں پر حملہ کر کے مارا تو ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور اب ہم کریں گے اسلامک سمٹ۔ یہ تو ہوئی تب جب قطر کے اوپر حملہ ہوا، جو کہ ایک ثالث ملک ہے جس نے افغانستان میں انخلا کا موقع فراہم کیا امریکہ کو، جس نے کہ بھئی بڑا سٹیبل ہے۔ اچھا ہوتے ہوتا ہے نا، جس طرح فرانس اور برطانیہ یا کینیڈا ہم نے دیکھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے رہے اکتوبر کے بعد، پھر جب بربریت بڑھتی گئی تو کم از کم ان کے اپنے لوگوں نے ان پہ پریشر ڈالا کہ یہ اب ناقابل برداشت ہو گئی۔ سو صرف یہ کہ پہلے نہیں ہوا، وچ از اے گریٹ ٹریجڈی، ڈز ناٹ مین کہ آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ان ممالک کو اس وقت جو ہے تمام میں یہ بھی سوچ ہوگی کہ میں یہ کہیں اور بھی اس دن کہہ رہا تھا کہ ان کی نظر جو ہے نا صرف اسرائیل پہ نہیں ہونی چاہیے، میں آئی ول کم ٹو دیٹ، بٹ نیپال پہ بھی ہونی چاہیے۔ وائی ایم آئی سیئنگ نیپال؟ دیکھیں نیپال میں جو اس وقت انارکی ہے، ریولوشن کوئی نہیں ہے،
وہ اس لیے ہے کہ جب عوام یا بنگلہ دیش میں جو پہلا تھا، جب لوگ اخ جاتے ہیں، ہاں جب ان کا برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو پھر حکمرانوں کی بھی آتی ہے. آپ اگر یہ جو قطر میں ہوا، وہ صرف یہ تو نہیں ہوا کہ قطر میں کسی پہ اٹیک ہو گیا. جہاں اٹیک ہوا اس کی اگلی گلی میں کوئی قطری بھی رہتا تھا نا، اس سے 2 گلی چھوڑ کے عرب ہی رہتے تھے نا. اگر آپ سوچیں کہ ہمارا غم و غصہ کتنا ہے، تو ایجپٹ میں نہیں ہوگا، جارڈن میں نہیں ہوگا، یو اے ای میں نہیں ہوگا، سعودی عربیہ میں نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں ان سب کے ذہن میں یہ ساری باتیں ہوں گی ٹھیک ہے. کہ یہ جو ہے جسٹ پاسٹ بیہیویئر از ناٹ دی اونلی انڈیکیشن آف دا فیوچر ون. ایک مجھے گزارش کرنے کی اجازت دیجیے، اسرائیل نے تو آلریڈی اعلان کر دیا کہ دے ڈو ناٹ ٹیک دس سیریسلی. ہاں آج جی بالکل. اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے بھی، آئی کین بیٹ یو کہ وائل دس میٹنگ از ہیپننگ، نہ غزہ میں بمباری کم ہوئی ہے، نہ قتل و غارت کم ہوا ہے، نہ قیامت. اور صرف غزہ نہیں، اب تو ویسٹ بینک پہ بھی آپ کو نظر رکھنی چاہیے. ترکی کے جو صدر جو وہ ہے اردوغان صاحب، انہوں نے بالکل صحیح کہا. اٹ از کلیئر کہ نیتن یاہو ہیز نو انٹرسٹ ان پیس. ہاں جی. انہوں اچھا نے 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک یہ کہ نیتن یاہو کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پیس کا، ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ فائنل سلوشن لایا جائے. دوسری انہوں نے بات کی اکنامک سینکشنز کی بار بار، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہیں ٹولز. اب اگر یہ 2 چیزیں آپ ٹھیک ہے ملا کے سوچیں تو کیا یہ کر سکتی ہے؟ ایک جملے میں ختم کروں گا اس بات جی. کو. What they can do is to apply pressure not just on Israel, لیکن جو اسرائیل کے سپانسرز ہیں انکلوڈنگ دا یو ایس. یو ایس، میں یو ایس پہ آنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب، کہ یو ایس کا جو ایک ڈبل سا رول ہے، ڈوئل رول، آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کہ ایک طرف مارکو روبیو تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ہمارے صدر صاحب، وہ تو بڑے نالا ہیں اور ان کو تو یہ حملہ کسی طور پر اسرائیل کا قطر کے اوپر پسند نہیں آیا، اور وہ تو اس کے بڑے اس چیز کے خلاف ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ ہمارے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہلے کی طرح مضبوط ہیں. دیکھیں عجیب لگے گی بات، لیکن میرے خیال میں دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. اچھا آئی تھنک کہ ٹرمپ جو ہے وہ آنیسٹلی اریٹیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دے آر گڈ فرینڈز، لیکن ہی ڈیڈنٹ سپورٹ دس. ہاں یہ اٹیک ہی کوڈنٹ سپورٹ. وہ پرو پیلسٹائن نہیں ہے، لیکن ہی وڈ ہیو پریفرڈ کہ نیتن یاہو اس حد تک نہیں جا رہا. اس وقت تو میرے خیال میں ٹرمپ جو ہے وہ نیتن یاہو کے پراکسی ہے نا. جو انفلوئنس ہے وہ اسرائیل ٹو وہ نیتن یاہو ٹو ٹرمپ فلو کرتا ہے، ٹرمپ ٹو نیتن یاہو نہیں فلو کرتا. سو آئی تھنک وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح ہے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ امریکہ اور ٹرمپ میں بھی تو فرق ہے نا. آئی ایم کنونسڈ، امریکہ کو خبر بھی تھی، اور شاید امریکہ بحیثیت اسٹیٹ نے شے بھی دی ہو آپ کے جو امریکہ کے سفیر ہیں اسرائیل میں، وہ اسرائیل کے زیادہ سفیر ہیں، امریکہ کے کم ہیں. ان کی اگر آپ بات سنیں تو وہ نیتن یاہو کی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹرمپ کی بات کو نہیں ریپیٹ کر رہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھی تو بکھری ہوئی ہے نا. لیکن دیٹ از ویئر یہ جو ممالک ہیں، اگر آپ ان کو ایڈ کریں، صرف گلف کے ممالک کو ایڈ کر لیں، ان کی جو ملٹری سپینڈنگ ہے وہ اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، وہ بڑے بڑے یورپین ملکوں سے زیادہ ہے. تو یہ جو سارے جہاز خریدتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنگ صرف شروع کرنا ہی حل ہے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. they have clout, they have economic clout. اکنامک کلاؤڈ کا مطلب ہم نے تیل کی سیاست دیکھی تھی کئی دہائیوں پہلے، لیکن اس کی کئی اور شکلیں بھی ہو سکتی ہیں. وہ شکل یہ نہیں ہے کہ یار اس کمپنی کو نہ استعمال کرو، اس کو نہ کرو، ہم ادھر سے تم لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم مت خریدو. لیکن جو اسٹیٹ کی اکنامک پاور ہے، جو ان کی انویسٹمنٹس ہیں، جو وہ بانڈ خریدتے ہیں، جو سینکشنز آپ لگا سکتے ہیں، اگر امریکہ لگا سکتا ہے تو دوسرے بھی لگا سکتے ہیں نا. جو انڈائریکٹلی شاید امریکہ پہ سینکشن لگانی ہو. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسرائیل کو انفلوئنس کرنا ہے، یو ہیو ٹو انفلوئنس دوز ہو کین انفلوئنس اسرائیل. پوائنٹ ٹیکن اور بڑا زبردست آپ نے آخر میں یہ بات کر دی. بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر عادل نجم. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے انداز میں. ڈاکٹر صاحب نے کچھ خاص اور اہم سوالات بھی اٹھائے، کچھ اہم پوائنٹس بھی ریز کیے، اور کچھ مشورے بھی دیے جو کہ عالمی دنیا کو ہوپ فلی کوئی اور اگر نہیں دے رہا تو ہمارا پروگرام اگر وہ دیکھیں گے تو ان کو شاید سمجھ میں آ جائے، یا ارباب اختیار جو پاکستان کے ہیں وہ اس پروگرام سے بھی تھوڑا سبق لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بھی بڑا تجربہ ہے اور بڑے عرصے سے وہ یہی چیز دیکھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. سو یہ تو دوحہ کی قطر کی ہم نے بات
بات کی، لیکن گزشتہ روز دبئی میں ہونے والے پاک بھارت میچ سے قبل اور بعد میں تو بھارتی کپتان اور ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ نہیں ملایا، مگر معاملہ اب اس سے بھی آگے جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور آج ہی بھارتی حکومت نے بھارت میں مقیم سکھوں کو نومبر میں بابا گرو نانک کے حوالے سے نومبر کے دوران پاکستان میں ہونے والی اہم مذہبی تقریبات میں شرکت سے روک دیا ہے۔ بھارتی حکومت نے ہریانہ، پنجاب، دلی اور دیگر صوبوں کے چیف سیکریٹریز کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس سال نومبر میں پاکستان میں بابا گرو نانک کے حوالے سے ہونے والی مذہبی تقریبات میں سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارتی سکھوں کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اس فیصلے کے تحت اب کسی بھی بھارتی سکھ شہری کی اس حوالے سے درخواست منظور نہ کی جائے۔ بھارتی حکومت کا یہ اقدام سکھ برادری کے لیے کتنی پریشانی کا باعث ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار بشن سنگھ صاحب، جو کہ بابا گرو نانک ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ہیں۔ السلام علیکم بشن سنگھ صاحب۔ وعلیکم السلام، ست شری اکال، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے آج ٹائم دیا۔ بشن سنگھ صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ بھارتی حکومت کی جانب سے سکھ یاتریوں پر نافذ کیا گیا ہے، اس سے ان کو کتنا نقصان ہوگا، کس طرح سے یہ فیصلہ ان کے اوپر اثر انداز ہوگا؟ دیکھو، ہر ملک میں، دنیا میں جتنے بھی ملک نے، سب میں مذہبی آزادی حاصل ہے۔ جس کنٹری میں جس مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، زیارت کرے، یاترا کرے۔ لیکن ایک واحد ملک بھارت ہے جو ہمیشہ دہشت گردی کرتا ہے، اور دہشت گردی دے وہ شکل روپ بدل لیتا ہے۔ جس طرح افواج پاکستان سے شکست کھا کے ابھی مختلف طریقہ کار، ڈرامے بازی، دہشت گردی کے طریقے، جس طرح تھوڑے دن پہلے چناب میں، راوی میں، ستلج میں، دریاؤں میں پانی چھوڑ دیا، جس سے دونوں پنجابوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ ایک طرف بھارت ہے جو دہشت گردی کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان دے سرکار نے جدو کرتارپور صاحب دے سیلاب دا پانی آیا تو ساڑھے آرمی چیف صاحب، پرائم منسٹر، چیف منسٹر اور پاکستان دی عوام نے 2 دن دے 3 دن دے اندر سری دربار صاحب کرتارپور صاحب نو صاف ستھرا بالکل یاتریوں واسطے کھول دیتا گیا۔ جس طرح کل آپ نے نوٹیفیکیشن دیکھا ہوئے گا کہ سکھ دھرم دے بانی سری گرو نانک دیو جی مہاراج، یہ سکھ مذہب کے پہلی گرو ہے، وہ اس کا برتھ پلیس سری ننکانہ صاحب ہے۔ ہر سال دی طرح اس سال بھی پاکستان سرکار، اویکیو ٹرانسپورٹ بورڈ، پاکستان سکھ گدا پربندک کمیٹی نے بھرپور اپنی تیاری مکمل کر کے دنیا پر دے سکھ یاتریوں واسطے اپنے دل دے دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے انڈیا اور بشن سنگھ پاکستان دا صاحب، جو یہ بتائیے کہ ہر سال تقریباً کتنے سکھ یاتری پاکستان آتے ہیں اس مذہبی فریضے کو سر انجام دینے کے لیے؟ میں وہ بولنے لگا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا جو پروٹوکول ہے وہ تقریباً 3000 سکھ یاتری نومبر اور اپریل میں جو خالصہ ساجنا دیوس وساکھی اسی مناتے ہیں، اس پہ 3000 کے پروٹوکول ہے، اور مہاراجا رنجیت سنگھ برسی پہ 1000 کے، اور 5.5ویں گرو ارجن دیو جی مہاراج دا شہید دیہڑا اسی مناتے ہیں گردوارہ ڈیرہ صاحب لاہور بادشاہی مدن، یہ 1000 کا پروٹوکول ہے۔ اور اسی طرح پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائی چارہ رہ رہے ہیں، پینڈ پرا جو اجمیر شریف نظام الدین اولیاء، وہ بھی پروٹوکول میں شامل ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے ہمیشہ 3000 پروٹوکول کو نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ 4000 5000، بلکہ پچھلی وساکھی پہ تو تقریباً 60,000 اپروول دیتے تھے حکومت پاکستان نے، جیسے 5800 یعنی 5800 بندوں کو ویزا دے کے پاکستان یعنی اپنے گردواروں کے درشن دیدار کر کے واپس چلے گئے۔ حکومت پاکستان نے ہمیشہ اور پاکستان نے عوام نے اپنے دل کے دروازے کھولے ہیں، اور پروٹوکول 3000 کے تو 5000 کا بھی ویزا ایشو کر دے۔ کل جو بھارت سرکار نے بدماشی کی ہے، سکھوں پہ اٹیک کیا، سکھ مذہب پہ اٹیک کیا، جو سکھ مذہب کے بانی ہیں سری گرو نانک صاحب، جہاں برتھ پلیس ہے ننکانہ صاحب ہے، اور ہر سال دی طرح اس سال بھی اسی بابا جی دا جنم دن بھی اسی کہندے، ولادت دا دن بھی اسی کہہ رہے، اور برتھ ڈے سیلیبریشن بھی اسی کہہ رہے ہیں۔ اس پہ تقریباً
क्विकली बताइए कि फिर इस साल आप लोग जिस तरह से कनाडा से सिख यात्री आएंगे यहाँ पर जन्मदिन की रसूमात में पेश हिस्सा लेने के लिए, बरतानिया से आएंगे, दीगर ममालिक से आएंगे, तो इस मरतबा आप फिर भारत से आने वाले यात्रियों को नहीं मेज़बानी उनकी कर सकेंगे, आप सिर्फ दीगर ममालिक के सिख यात्रियों को यहाँ पर होस्ट कर सकेंगे, ऐसा ही है? नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि जो भारत में हमारे सिख बैठे हैं वो तगड़े होके मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे, हक सच के। हर सिख का ये मजहबी अकीदा है, उसका दिल ननकाना साहब के धड़कता है, उसका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है। पाकिस्तान के साथ क्यों धड़कता है कि पाकिस्तान में हमारे पहले गुरु गुरु नानक साहब पैदा हुए, वो आखिरी आरामगाह श्री करतारपुर साहब है। साढ़े फोर्थ गुरु रामदास चूना मंडी लाहौर में पैदा हुए। हमारे पंजवें गुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी स्थान गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर है। ते पाकिस्तान दे नाल ते दुनिया भर दे सिख दा दिल धड़कदा है। बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन बहुत दूसरे पासे हम देखते हैं ते भारत दी जिहड़ी सरकार है, RSS दी जिहड़ी सोच है, ब्राह्मणवादी जिहड़ी सोच है, जिहड़ी गुंडागर्दी, वो सिखां तक महदूद नहीं। उसमें मुसलमान जो हमारे कश्मीरी बहन भरा हैं 70-75 साल से जदोजहद कर रहे, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सिखों का जो अपना आज़ाद कर खालिस्तान वास्ते जदोजहद कर रहे हैं, तो ये हमारा हक है कश्मीरी भी आज़ाद हो, खालिस्तान भी बने। आज देखो अगर हमारा खालिस्तान होता, हमारा अपना। जी, हम आपके साथ खड़े हैं और किसी भी जो मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको अपने मजहबी अक़ीदों की तरफ जाने से या उनकी जो इबादत गाहें हैं उनकी तरफ जाने से रोका नहीं जाना चाहिए किसी भी हुकूमत की जानिब से, किसी भी सरकार की जानिब से। ये हमारा तो पैगाम है और हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे बिशन सिंह साहब का, उन्होंने वक्त निकाला प्रोग्राम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।